अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, करप्ट सरबराह हो तो मुल्क दिवालिया हो जाता है। हम नहीं कह रहे। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि जब निचली सतह पे लोग रिश्वत लेते हैं तो इससे आम लोगों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। बहरहाल जो मुल्क है उनका दिवालिया निकल जाता है, कर्जे चढ़ जाते हैं। इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में। मीडिया इस्लाहात और सहाफती इक़दार के ऊपर भी इसलिए बात करेंगे क्योंकि हुकूमत काफ़ी हफ्तों से पैदर पे ये गुफ्तगू कर रही है कि मीडिया के लिए एक ऐसी कानून लाया जाए, एक ऐसा फ्रेमवर्क लाया जाए ताकि उनका इत्तेसाब हो सके। आखिर में 2 बूंद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर पोलियो कैंपेन जो हमें गाहे बगाहे याद कराना पड़ता है अपने तमाम देखने वालों को, क्योंकि पाकिस्तान से अभी पोलियो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ है। आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया की स्ट्रेंथ पे इक़्तिदार में आना, सियासत के अंदर जो है अपने नैरेटिव को प्रोपेगेट करना, इससे कमाल किसी और जमात को नहीं ये मीडिया को इस्तेमाल करना आता है। लेकिन बहरहाल अब हुकूमत के तीसरे साल मीडिया को एक फ्रेमवर्क में लाना, एक इत्तेसाबी ढांचा की तश्कील देना, ये इस वक्त तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटीज़ में कहीं बहुत ऊपर है, बड़ी टॉप पे है। आज भी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की, वो हर एक 1.5 दिन के बाद ट्वीट कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ के खिलाफ सख्त कानून साजी इंतहाई अहम है और जो ग्रोह फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साजी की मुखालफत करते हैं और इस तरह की हरकतों को इजहार आज़ादी कहते हैं, उनकी ज़हनी हालत और तवाज़ुन मशकूक है। फेक न्यूज़ को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन लोगों का इसमें बहुत संगीन खदशा है कि कहीं इसके आड़ में सेंसरशिप की तरफ तो नहीं हम कोई बहुत सख्त कदम उठाने जा रहे। जब फारूक हबीब साहब से गुफ्तगू की इस हवाले से तो उन्होंने कहा कि वो गारंटी देते हैं कि इसमें ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, बातचीत होगी, इंगेज किया जाएगा और पार्लियामेंट के थ्रू उसका रिजल्ट आएगा। कल फिर जब फवाद चौधरी साहब से मैंने पूछा कि फिर ऑर्डिनेंस तो नहीं आएगा ना, तो उन्होंने उसको रूल आउट नहीं किया, बल्कि एक तरह से सवाल को डॉज कर दिया। दोनों वुज़रा के जरा आप मौक़िफ़ सुन लीजिए इस इशू पे। ये ऑर्डिनेंस नहीं है, ये कंसेप्ट पेपर है, क्लियर कर लें। जो कमेटी बनाई गई है अगर मेरे साथ बनी है, दीगर है, तो वो एंगेज करने के लिए, तो इट्स नॉट ऑर्डिनेंस। नहीं, इट्स नॉट ऑर्डिनेंस, इट्स नॉट कमिंग थ्रू ऑर्डिनेंस। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। ऑर्डिनेंस का कोई प्लान है? मैं ऑर्डिनेंस के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ ना, मे बी ऑर्डिनेंस हो या बिल हो, ये तो उस वक्त के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है ना। सो ऑर्डिनेंस हो या ना हो, इसके बारे में कोई वाज़े बयान फवाद चौधरी साहब ने नहीं दिया। अपने मेहमानों को तारुफ कराएं प्रोग्राम के पहले इस पे बात होगी और ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल नई डेवलपमेंट है उस पर भी बात होगी। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ हैं, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। मजहर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। इस प्रोग्राम में आप भी बैठे थे जहाँ पे फारूक हबीब साहब ने कहा कि कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा, इसीलिए फिर ये सवाल मैंने फवाद चौधरी साहब से पूछ लिया कि भाई अगर इतनी श्योरिटी से कह रहे हैं इसका मतलब कि इन्होंने आपस में कोई बात तय की होगी। अच्छा, यहाँ हमें थोड़ा सा क्लियर करना है क्योंकि बार बार जब इस पर हम डिबेट करते हैं तो हुकूमत के जो लोग हैं वो समझते ये है कि जैसे हम किसी भी किस्म के एहतसाब, किसी भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी के दायरे में नहीं आना चाहते। दिस इज हाउ दे आर इंटरप्रेटिंग इट। क्या जब हम ये बहस करते हैं तो हम यही कह रहे हैं कि भाई हमें मत छेड़ो, हम अपना काम कर रहे हैं, हम खुद देख लेंगे? जी मजहर साहब। सलीम साहब, यही जवाब मैं आपसे ले लेती हूँ, फिर मैं मजहर साहब को सब तक हम कनेक्ट कर लेंगे। जी हाँ, हम क्या कह रहे हैं? क्या मीडिया जब इस बात पे बहस करता है तो ये क्या हम ये कह रहे हैं कि हमें फेक न्यूज़ फैलाने दी जाए, हम जो कहते हैं करने दिया जाए? व्हाट इज द प्रॉब्लम यहाँ पे बेसिकली? देखिए, पहले जैसा आपने खुद कहा, बहुत शुक्रिया पहले आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, और दूसरी बात आपने खुद कह दी कि यह वही मीडिया है जो इमरान खान साहब उनकी पार्टी को इक़्तिदार के ऐवानों तक लाने में बहुत ममदू और ममनू और यानी ताउन का बायस रहा है। और आज इसी मीडिया को गैग करने के लिए इतनी संजीदगी से और इतनी सीरियस कोशिशें हो रही हैं। कभी ऑर्डिनेंस की बात होती है, कभी कहते हैं हम कानून पास करेंगे, कभी कुछ, और जिस तरह की नाराज़गी का इजहार किया जाता है मीडिया के हवाले से, वो सब कुछ मेरे और आपके सामने है। मेरा ख्याल ये है कि अगर ऑर्डिनेंस नहीं आएगा तो कानून तो नहीं पास कर सकती पीटीआई, क्योंकि अब तक ना ऐसा हुआ है और ना ही हो सकता है, क्योंकि जितनी क्लोज मार्जिन के साथ उनकी अक्सरियत है उसमें किसी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम तो नहीं हो सकती। सही। इसलिए मुझे ये ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि मीडिया को गैग करने की ये कोई पहली कोशिश नहीं है। आप ज़रा पीछे हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, अयूब खान से शुरू हो जाइए, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1962, जिसको बारबेरियन ड्रैकोनियन लॉ कहा गया, और फिर उससे किस तरह जान छुड़ाई हमने, हमारे सीनियर लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी उसके लिए। ये प्रेस फ्रीडम जो आज हमें जिस हद तक भी हासिल है, किसी के बाप का एहसान नहीं है हम पर, ये हमने अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से, अपनी जद्दोजहद से हासिल की है।
یہ کوئی سلور پیٹر پہ رکھ کے ہمیں کسی نے پیش نہیں کی ہے، اور اسی لیے اس کا چھینا جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ خواہشات ہو سکتی ہیں، چاہے وہ فروخ حبیب صاحب ہیں، چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہیں، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے عمران خان صاحب ہیں، صحیح، تو ان کی خواہشات پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اصل میں جو ان کی پریشانی ہے وہ ہے سوشل میڈیا سے، جیسے میں نے پہلے کہا وہی ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ بھی تھی، اور اسی کو وہ اب سب سے بڑا دشمن بھی سمجھتے ہیں۔ میری بھی بات ہوئی تھی فواد چودھری صاحب سے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نیشنل میڈیا کو تو گیگ کرنا نہیں چاہتے، نہ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سوشل میڈیا کو اتنا مادر پدر آزاد نہیں چھوڑ سکتے۔ اس بات میں ان کی وزن ہے، لیکن ایک کوشش پہلے کر کے انہوں نے دیکھ لی، جب انہوں نے فیس بک اور ٹویٹر کے دفتر کو بین کیا تھا تو پھر کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ لوگوں کو 20 نہیں بلکہ سینکڑوں ایپس مل گئی تھی جس کے ذریعے وہ اور یہ جو بات، یہ جو الفاظ کا کھیل ہے نا، جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گیگ کرنے کی کوشش ہے، جو حکومت ہے یا ان کے کیمپ سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گیگ نہیں، سینسر نہیں کر رہے، ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں نا۔ اب ریگولیشن پہ تو کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے، لفظ جو مظہر صاحب وہ استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو پہلے یہ بات، دوسری ہے کہ یہ بات تو سچ ہے نا کہ میڈیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر موقع بھی ہم دے رہے ہیں غلط رپورٹنگ کر کے، خبروں کی تحقیق نہ کر کے، یا پھر بہت زیادہ خبریں جب اس طرح کی ملیشیس انٹینٹ سے پھیلائی جاتی ہیں، اس کے پھر کبھی کوئی تردید نہیں آتی، کوئی اس پہ روک ٹوک یا احتساب نہیں ہوتا، تو پھر ایک طرح سے تو جواز بھی دیے، خود بھی تو دے رہے ہیں نا میڈیا کہیں نہ کہیں، کہ نہیں؟ جی ماریا، میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ مجھے نہیں پتا فواد چودھری صاحب کا اشارہ کس کی طرف تھا جب انہوں نے لوگوں کی ذہنی کیفیت کی بات کی، اور اگر اس کی وہ وضاحت کریں۔ میں اظہار رائے کی آزادی پہ یقین کرتا ہوں، میں فیک نیوز پہ یقین نہیں کرتا۔ فواد چودھری صاحب بتائیں کہ کون صحافی ہے جو فیک نیوز پر یقین کرتا ہے، اور یہ اس طریقے سے سویپنگ ریمارکس دینا، یہ ان کا کام تو ہو سکتا ہے جو کبھی مشرف کے لائل رہے ہوں، کبھی پیپلز پارٹی کے لائل رہے ہوں، آج پی ٹی آئی کا کیس وہ پلیڈ کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے بات کرنا وہ آپ کی ویکنس کو شو کرتا ہے، آپ کی گلڈ کو شو کرتا ہے۔ یہ کانسیپٹ پیپر تھا بالکل اسی انداز کا، آپ 2018 میں ڈرافٹ لے کر آئے تھے جی، اس کو آج کانسیپٹ پیپر کا نام دے رہے ہیں آپ، کل وہ آپ ایک ڈرافٹ لے کر آئے تھے جو پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے نام سے تھا۔ آپ کے ماریا، آپ نے یہ بات کی کہ لوگ بالکل غلط صحافت بھی ہوتی ہے، غلط رپورٹنگ بھی ہوتی ہے، اس کا سارا میکینزم موجود ہے۔ اس کے ایک ایک پرنٹ میڈیا اٹھا لیں، الیکٹرانک میڈیا اٹھا لیں، سوشل میڈیا اٹھا لیں، ان کے قوانین موجود ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پک اینڈ چوز۔ پیکا 2016 سوشل میڈیا کے حوالے سے قانون لے کر آیا، قانون سازی کی مسلم لیگ نون کے زمانے میں، اس وقت ان سے یہ کہا تھا کہ یہ قانون کل آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، اور ہوا۔ اور آج ان کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کانسیپٹ لے کر آئے، یہ کانسیپٹ پتہ نہیں آپ کا ہے یا جس کا بھی ہے۔ ہاں، یہ بھی میرا سوال ہے، یہ تحریک انصاف کی کیا اپنی خواہش ہے؟ کیونکہ جس طرح وہ اس کو بڑا انتھوزیاسٹکلی پش کر رہے ہیں، آپ کی آپ منشور سے شروع ہو جائیں نا۔ تحریک انصاف کا منشور میں کیا لکھا ہے ذرا اٹھا لیں کہ فریڈم آف پریس کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ عمران خان پی ٹی وی کو کیا بنانا چاہ رہے تھے؟ وزارت اطلاعات کے بارے میں عمران خان کے ویو کیا رہے ہیں؟ آج وہی منسٹری آف انفارمیشن فیک نیوز کی ماں ہے، یہ منسٹری آف ڈس انفارمیشن رہی ہے پہلے دن سے۔ جب یہ بات کرتے ہیں نا تو پھر یہ ذرا دیکھ لیں، جائزہ لے لیں کہ سب سے زیادہ ڈمی پیپرز کس کے انڈر چلتے ہیں، سب سے زیادہ ڈمی جرنلسٹ جن کو آج بھی وہ کہتے ہیں پی آئی ڈی کا، وہ کس کے تحت ہیں؟ یہ اگر ریشنل بات کرنی ہے تو یہ اتھارٹی قائم کرنے کا مسئلہ مطلب صرف میڈیائی مارشل لا لگانا ہے۔ ٹھیک ہے مظہر صاحب، یہ جو آپ بات کریں نا میڈیائی مارشل لا کی، میں اس پہ ذرا تھوڑا اور بات کروں گی۔ بخاری صاحب، یہ قوانین موجود ہیں، ڈیفیمیشن کا قانون بھی موجود ہے، میڈیا کی اپنی جرنلسٹک باڈیز بھی ہیں، ٹیلی ویژن کی علیحدہ ہیں، پرنٹ کی علیحدہ ہیں، اس کے علاوہ جو ریگولیٹرز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ کہیں اپنا کردار صحیح ادا نہیں کر رہے نا، کہ جہاں پہ یہ جو تمام چیزوں کی نشاندہی مظہر صاحب بھی کرے کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ کراس دا بورڈ کرتے ہیں، کسی ایک طرف زیادہ جھکاؤ ہوگا لیکن یہ ہر طرف کرتے ہیں. تو جب یہ تمام تنظیمیں اپنی ذمہ داری مکمل طور پہ ادا نہیں کر پا رہی اس کو انفورس کرانے میں، تو پھر شکوہ جائز ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میڈیا کو گیگ کرنے کے لیے جواز تو بے پناہ پیش کیے جا رہے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، لیکن 2-3 باتیں اس حوالے سے عرض کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ آج مظہر عباس صاحب کا جو لہجہ ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے، خود میں اس کو شیئر بھی کرتا ہوں مکمل طور پہ، کہ اس لہجے میں جو تلخی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریگولیٹ کیوں کرنا چاہتی ہے. اگر تو ان کی گورننس بہت اعلیٰ ہو تو ان کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کی پرفارمنس جو ہے وہ چاہے اکانومی ہے چاہے غریب آدمی کے مسائل حل کرنا ہے وہ عالی شان ہو تو انہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو فلسفیکلی اور سائنٹیفکلی کہا جاتا ہے کہ جناب میڈیا از اے 4th pillar آف دا اسٹیٹ. اب یہ سارے کانسیپٹ کا بیڑا غرق کر کے دفن کرنے جا رہے ہیں ان کو. اگر میں 4تھا پلر ہوں تو میرا کام ہی صرف یہ ہے کہ میں حکومت کے اچھے کاموں کی تعریف اور اس کی بیڈ پرفارمنس کے اوپر نکتہ چینی کروں. یہ رائٹ بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہتے ہیں میڈیا واچ ڈاگ ہے، آرام سے ہمیں کتا کہہ دیتے ہیں، پھر بھونکنے بھی نہیں دیتے. گھر کی رکھوالی اگر ہم نے کرنی ہے تو جہاں غلطی ہوگی، جہاں کوئی نقب لگانے کی کوشش کرے گا وہاں ہم چیخیں گے تو صحیح. اگر اس چیخ کو ختم کرنا ہے، اگر اس آواز کو مٹانا ہے تو پھر آپ یہ طے کر لیں کہ پاکستان میں میڈیا کی نہ آج خیر ہے اور نہ کل خیر ہوگی. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، لیکن اس کے اوپر اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تلی ہوئی ہے اور کسی قسم کا کوئی ریلیکس اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے مظہر صاحب کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو شاید فیوچر میں کسی بھی سیاسی حکومت کو سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. بائی دا وے وہ ان کو کوئی اس کا مخالفت، دل سے مخالفت نہیں ہے اس اقدام کی. وہ چونکہ پی ٹی آئی کر لے گی تو ٹھیک ہے، کر لے، وہ لان تان بھی کر لے، لیکن ٹھیک ہی ہے. یہی دیکھیے، آپ نے یہ کہا نا کہ میرے بخاری صاحب میرے لہجے میں تلخی نہیں ہے. یہ جو پرابلم ہے نا، یہ ایک پچھلے 74 سال کی پرابلم ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو شفٹ ہوتا رہتا ہے کہ ریگولیٹ کر دو. ریگولیٹ نہیں کرتے، یہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں. ریگولیشنز تو اچھی چیز ہوتی ہے، کسی کو ریگولیٹ کرنا تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. پیمرا ہے نا، پہلے تو پیمرا کو ریگولیٹ کریں. اب اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ ایک اور اتھارٹی لے کر آ رہے ہیں، اس کے اوپر پھر ایک اور اتھارٹی لے کر آ جائیں گے. اور جب یہ کہتے ہیں نا کہ میڈیا نے کبھی احتساب نہیں کیا، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ میڈیا نے اپنے خود احتسابی کے میکینزم کے لیے سپریم کورٹ گئے کہ کریں ہمارا احتساب. لیکن سر امپلیمنٹ تو نہیں ہوا ویسے جیسے اگریسیولی کرنا چاہیے تھا. سر ہوا ماریا، ہوا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا. یہ سیکرٹ فنڈ منسٹری آف انفارمیشن کا کس نے ختم کروایا؟ کس وزارت اطلاعات نے، وزیر اطلاعات نے یہ ختم کروایا؟ یہ صحافی تھے جنہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں پلی کی اور اس کی لسٹ چھپوائی. ایک نہیں، 2 لسٹ. 2011-2012 کا حامد میر ورسز سپریم کورٹ کیس اٹھا لیں. پہلی مرتبہ صحافیوں کی لسٹ شائع ہوئی اور ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پے رول پہ جو صحافی کام کرتے ہیں ان کی لسٹ بھی شائع کیجئے. کریں فواد چودھری صاحب، شائع کروائیں فواد چودھری صاحب وہ لسٹ، تاکہ یہ گن صاف ہونا. یہ کیوں نہیں صاف ہو؟ کون آئی بی کے پے رول پر کام کرتا ہے، کون دوسری ایجنسیز کے پے رول پہ کام کرتا ہے. آپ لسٹ شائع کروائیں، بہت اچھی بات ہے، ہم ویلکم کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ بات نہیں کریں ہم اپنا. لیکن پچھلے 74 سال میں صرف چوتھے ستون کا احتساب کا خیال کیوں آتا ہے؟ اور صرف جتنے قوانین پاکستان میں میڈیا کو پابندی کے لیے لائے گئے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے قوانین بھی موجود ہیں. آج بھی وہ قوانین موجود ہیں جو 1822 کے قوانین ہیں، ان کو مختلف شکلوں میں لے آئے ہیں آپ. تو پہلے تو اس چیز کو ریگولیٹ کریں کہ آپ ریگولیٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، چاہ کیا رہے ہیں آپ. پیکا اٹھا لیں. پیکا 2016 میں سے اب تک 50 سے زائد صحافی اور رائٹس ایکٹیوسٹ پکڑے ہیں آپ نے. کوئی ایک کیس بتا دیں کہ جو آپ نے پروف کیا ہو جا کے کورٹ میں. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پرنٹ، آپ نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ کی بات کرتے ہیں،
قانون موجود نہیں ہے کہ 90 روز کے اندر قوانین تمام موجود ہیں. ایک تو امپلیمنٹیشن کو شفاف بنایا جائے اور دوسرا اس کو پھر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے جو کہ ہر دفعہ ہر مختلف ادوار میں ہوتا رہتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتی ہوں میں, جو پولیٹیکل ایشو کے اوپر بات کریں گے. یہ جو اصلاحات کی دعوت بار بار حکومت دے رہی ہے اسے اپوزیشن جھٹکتی ہے اس ہاتھ کو. فواد صاحب نے دوبارہ یہ بات, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نہیں بات کریں گے. ہم اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کار میں بہتری چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن اصلاحات جیسے اہم معاملات کے اوپر, عدالتی اصلاحات جیسے اہم معاملات کے اوپر PMLN ہے, پیپلز پارٹی ہے, ان کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. اگر کوئی الیکشن ریفارمز کے متعلق بات ہونی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے پلیٹ فارم پہ ہوگی. اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی مسودہ ہے, کوئی رائے ہے تو وہاں الیکشن کمیشن کو دے. اس گورنمنٹ کے ساتھ میں کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں ہم بالکل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. بخاری صاحب نہیں بیٹھیں گے, بات چیت نہیں ہوگی اصلاحات کے اوپر, تو کیسے چلے گا یہ کام, کیسے چلے گا, یا پھر ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے, اصلاحات نہیں ہو پائیں گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان اصلاحات کی انٹینشنز کیا ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جو نیب کے حوالے سے امینڈمنٹ کی بات ہوئی تھی اور دونوں جو PTI اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک جگہ بیٹھ گئے تھے, پھر اس کے بعد وہ کاغذات لہرا کے کیا کہا گیا کہ تو NRO مانگنے کے لیے آئے تھے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب نے اسی کے بعد یہ کہا تھا کہ حکومت کے کسی اہلکار سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اگر تو آپ نے ان چیزوں کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کرنا ہے کہ وہ قائمہ کمیٹیوں کی میٹنگ کے منٹس ہوں یا اس طرح کے مذاکرات کے منٹس ہوں, یہ کبھی پبلک نہیں ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ جو فاروق نائک صاحب کا مسودہ تھا اس کو لہرا کے کس طرح فواد چودھری صاحب سے شروع ہو جائیں اور نیچے فیاض الحسن چوہان تک آ جائیں. ایک ہیوج پرولونگڈ میڈیا کیمپین جو ہے وہ کی گئی تھی کہ جناب یہ تو ہم سے NRO مانگنے آئے تھے. اس لیے وہ جھجکے ہوئے ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. اس کے بعد آپ دیکھیے وہ ملاقاتیں جن کا کبھی تذکرہ کہیں نہیں ہوتا. اگر آپ کو زبیر صاحب کی اور چیف عوامی اسٹاف کی ملاقات ہو, اس کو کس طرح سے بیچا گیا اور کتنا گایا گیا. یہ ملاقاتیں کس نے نہیں کی ہیں اور کون نہیں کرتا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے, یہ اپنی مرضی سے جس چیز کو وہ چاہے وہ ہو جائے, یہ کبھی نہیں ہوتا. حکومت کو ہمیشہ ایکویشن بنانی پڑے گی اپوزیشن کے ساتھ. اگر آپ کو میں یاد دلا دوں تو جو پہلا سیشن ہوا تھا اس حکومت کا, اس پارلیمنٹ کا, اس میں آصف زرداری نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی اوپن آفر کی تھی, آپ چاہے ہم سے میثاق جمہوریت کر لیں, چاہے میثاق معیشت کر لیں, ہم آپ کے 5 سال آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. اس کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کیا تھا جناب عمران خان صاحب نے اور ان کے بہت سارے کلیگز نے. there's a lot of water under the bridges. لیکن مظہر صاحب انگیج تو کرنا ہی پڑے گا نا اگر آپ نے اصلاحات کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری ایک پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہے, اس میں سے سیاسی اینگل بہت زیادہ حاوی ہے اس کے اوپر. کیا کرنا چاہیے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے تحریک انصاف کو؟ وہ تو کہتے ہیں کہ خان صاحب نے اسپیکر کو لکھا ہے, اسپیکر نے کہا ہے اپنے بندے اپوائنٹ کریں. پارلیمنٹ کے طریقے سے تو وہ ان کو اپروچ کر رہے ہیں جو وہ اگری نہیں کر رہے. دوسرا طریقہ کیا ہے پھر؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات کو میں نہیں تسلیم کرتا کہ الیکشن کمیشن کے تھرو ریفارمز ہونی چاہیے. آپ پھر پارلیمنٹ کس چیز کا کام ہے؟ الیکشن کمیشن کس نے بنایا ہے؟ یہ جو الیکشن کمیشن کی ریفارمز کی ہیں یہ کس نے کی ہیں؟ پارلیمنٹ نے کی ہے نا. تو جب پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن کی ریفارمز کی ہیں, الیکشن کے بارے میں رولز بنائے ہیں, تو پھر پارلیمنٹ کو ہی ایڈریس کرنا چاہیے اس ایشو کو. دوسرا یہ کہ اگر گورنمنٹ کو واقعی سنسیئر ہے تو یہ صرف ٹی وی پہ آ کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر فواد چودھری صاحب پھر کمیٹی بنائے, جو کمیٹی ہے اگر ہے تو فواد چودھری صاحب خط لکھیں تمام اپوزیشن لیڈرز کو. جو اپوزیشن لیڈرز, جو اپوزیشن جماعتیں آنا چاہیں ان سے بات انیشیٹ کریں. اگر پیپلز پارٹی بات کرنا چاہ رہی ہے, پیپلز پارٹی سے بات انیشیٹ کریں. سر انہوں نے کہا کہ ہم نے اسپیکر کے تھرو کہا ہے, پیپلز پارٹی نے اپوائنٹ کر دیا ہے, PMLN نے اپوائنٹ نہیں کیا اپنا ریپریزنٹیٹیو, پیپلز پارٹی نے کیا ہے. ہاں دیکھیں, لیکن اسپیکر کے بعد ایکشنز پہ جو آبجیکشن ہے وہ غلط نہیں ہے. تو اگر فرض کریں اسپیکر پہ کسی کو اعتراض ہے تو آپ جو ہے گورنمنٹ اپنے لیول پہ گورنمنٹ شروع کریں نا. آپ گورنمنٹ انیشیٹ لے اور مسلم لیگ نون کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیے, یہ ہم الیکٹورل ریفارمز جب کرتے ہیں تو وہ کسی ایک گورنمنٹ کے ساتھ کو سامنے رکھ کے نہیں کرتے. کیا ہوگا؟ مذاکرات ہوں گے, ناکام ہو جائیں گے. مذاکرات میں جانا نہ جانا ان ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں, ان ڈیموکریٹک بیہیویئرز ہوتے ہیں.
ایک طرف آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، پارلیمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں، تو جب آپ پارلیمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں تو حکومت کے ساتھ مذاکرات میں آئندہ الیکشن کے لیے کوئی بھی حرج نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے جتنی اچھی ریفارمز آپ کروا سکیں اتنی اچھی ریفارمز کروائیں. یعنی آپ بھی جب گورنمنٹ میں تھے تو آپ نے اس طرح کی ریفارمز کی تھی. پیپلز پارٹی جب گورنمنٹ میں تھی اسی کے نتیجے میں کچھ ریفارمز ہوئیں، جس کے بعد اب انٹرم گورنمنٹس بنتی ہیں. کنسنسس بلڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے حکومت کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے، اس کو اپروچ کرنا پڑتا ہے بار بار جو ہے. خان صاحب اگر خود بھی چاہیں تو ایک اولیو برانچ جو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اگر وہ نہیں اس کو ریسیپروکیٹ کرے گی اپوزیشن تو ان کو جج کیا جائے گا تاریخ میں کہ بھئی کوشش کی نہیں ہوا. ماریہ وزیر اعظم، دیکھیے وزیر اعظم کا اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں ایک موقف ہے، سب کو پتا ہے، لیکن وہ یہ تو ریئلائز کرتے ہیں نا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہے اس وقت. لیڈر آف دی ہاؤس اگر وہ ہیں تو لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو پرائم منسٹر لیٹر لکھیں، ایک ملاقات کریں، ملاقات ایکسکلوسیولی اس ایجنڈے پر ہو کہ الیکٹرل ریفارمز کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور مسلم لیگ نون کا اپنا ایک موقف ہو، اپوزیشن کا اپنا ایک موقف ہو. پرائم منسٹر خود بات کرتے ہوئے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ ہاں، پارلیمنٹ میں بھی آنا چاہیے. بالکل پارلیمنٹ میں بھی آنا چاہیے کہ ایک ذرا تھوڑا اور سٹیٹسمن لائک یہاں پہ جو ہے سٹانس لینا پڑے گا. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی ذرا پولیٹکس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گی بخاری صاحب، لیکن جو ان کے بدلتے ہوئے دو سٹانسز ہیں نواز شریف صاحب کی ملک سے روانگی کے حوالے سے، پہلے کیا کہہ رہے تھے، اب کیا کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی کیا سیاست ہے، ذرا سنیے. کوئی پاکستان میں ماننے کو تیار نہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں اس لیے ہے کہ کرپشن کی وجہ سے، وہ اس لیے ہے کہ عمران کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے. جب میں میاں صاحب سے ملا، میاں صاحب کافی بیمار لگ رہا تھا. میں مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ میاں صاحب اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہے. جو بھی میاں صاحب کہتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ مجھے چاہیے، اس کو وہی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. آئی ہوپ دیٹ دی پرائم منسٹر تھنک آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ. عمران خان نے خود میاں محمد نواز شریف صاحب کو لندن بھیجا تھا اپنے مفاد کے لیے، اپنے حکومت بچانے کے لیے. NRO کر کے باہر بھیج سکتے ہو. رائیونڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے. نواب شاہ کا صدر کے بہن پہ الزام لگے تو ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ کے جیل لیا جاتا ہے. یہ کس قسم کا دھوکھلا نظام ہے، یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ جی بخاری صاحب، یہ کیا ہے، یہ پیپلز پارٹی کی سیاست کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ زرداری صاحب کو جب پارٹی سپرد ہوئی تھی اس کے بعد سے عجیب و غریب رہی ہے. وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، چاہے وہ بلوچستان حکومت کو توڑنے کے حوالے سے تھی، چاہے وہ سنجرانی صاحب کا چیئرمین سینٹ الیکٹ کروانے کے حوالے سے تھی. پھر چھاتی ٹھوک ٹھوک کے کہا بھی گیا کہ جناب میں نے توڑوائی ہے بلوچستان کی حکومت. تو پیپلز پارٹی کی وہ روایات جو ہم نے بھٹو صاحب کے دور میں یا پھر ان کی بیٹی کے دور میں بینظیر بھٹو کے دور میں دیکھی، ان سے بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈپارچر ہے. اب آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے حوالے سے ذرا یاد کیجئے. آپ کو بلاول بھٹو کی وہ پریس کانفرنس جو کراچی میں کی تھی انہوں نے، جب وہ مریم کے کمرے میں، ہوٹل کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی وہاں کی پولیس نے، تو انہوں نے کہا مجھے تو کہیں دنیا میں منہ دکھانے کے لیے قابل نہیں چھوڑا. یعنی اتنا پیار تھا اور بہن بھائی کا رشتہ اتنا مضبوط تھا. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ 26 پوائنٹ کا ایجنڈا طے کر رہی تھی پی ڈی ایم اور زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے انیشیٹو پر یہ ہوا تھا، اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آیا کہ جناب وہ جو باہر بھاگ گیا ہے یا جو باہر بیٹھا ہے اس کو واپس لے کے آئیں. یہ موومنٹ جب 2 مہینے تک چلتی رہی، جلسے جلوس ہوتے رہے، اس دوران بھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس کو بلا لیں. لیکن جب وقت آیا اس بات کا کہ حتمی فیصلہ کیا جائے کہ ریزگنیشن دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں، تو انہوں نے کنڈیشن لگا دی کہ جناب میاں صاحب کو واپس بلائیں، پہلے وہ آ کے خود قیادت کریں اس کی. تو یہ جو ڈویلٹی ہے، یہ جو پالیسی میں آگے پیچھے جانا ہے، اس نے پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی کو بہت حد تک متاثر کیا ہے. اور اب پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پی ڈی ایم سے ہمارے انخلاء کی واحد ریسپانسبل جماعت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اور بہت زیادہ دڑاڑ آ گئی ہے. لیکن ابھی بھی بہت شکریہ دونوں حضرات کا. لیکن ابھی بھی بجٹ کے اوپر بڑے روم فلیکسی ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے، اور یہ بار بار پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی کہ ہم نشانہ نہیں بنانا چاہتے تنقید کا پی ایم ایل این کو کچھ ایشوز پہ، پی ایم ایل این بھی یہ کہہ رہی کہ ہم جواب نہیں دینا چاہتے. تو غالباً یہ جو بجٹ کے اندر آگے تعاون ہے اس کے لیے تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کیا دونوں جماعتوں نے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. سندھ حکومت نے باقاعدہ بھی بزنسز کھولنے کا اعلان کیا ہے. تاجر رہنما سے بات کریں گے، عتیق میر صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ. کیسے وہ انشور کر رہے ہیں کہ جو حکومت نے شرائط رکھی ہیں
ان کو وہ امپلیمنٹیشن کرا پائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ عتیق میر صاحب موجود ہیں, صدر کراچی اتحاد کے. سندھ ٹاسک فورس نے جو پابندیاں اٹھائی ہیں اس کے تحت اب آگے چند ہفتوں میں کیا انسینٹیوز دیے گئے ہیں, اس کو ہم کوئکلی آپ کو بتانا چاہتے ہیں. جو دکانیں ہیں وہ پیر سے رات 8 بجے تک کھولی جا سکیں گی, اور 15 دن بعد دکانوں کے سٹاف کے ویکسین سرٹیفکیٹس چیک کیے جائیں گے. تمام افراد کو لازمی کورونا ویکسین لگوانی ہوگی. آؤٹ ڈور ڈائننگ کو رات 12 بجے تک کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے. آؤٹ ڈور ڈائننگ پر لوگوں کے درمیان فاصلہ رکھنا لازمی ہے. 2 ہفتوں کے بعد شادی ہالز اور آؤٹ ڈور شادیوں کی اجازت دے دی جائے گی. سی ویو کھل رہا ہے, سیلونز بھی SOPs کے تحت کھل رہے ہیں. عتیق میر صاحب, یہ آہستہ آہستہ اب چیزیں کھل رہی ہیں, لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب کھلتا ہے سب کچھ, پھر دوبارہ کیسز اوپر جاتے ہیں, پھر حکومت کو بند کرنا پڑتا ہے. اس مرتبہ صاحب انہوں نے آپ کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ ویکسین لگوا لیں یہ تمام جو تاجر ہیں اور ان کے جو تمام بزنس کے جو آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پر لوگ, اور 15 دن بعد ویکسین سرٹیفکیٹس چیک کیے جائیں گے. یہ کیسے انشور کریں گے؟ اب آپ لوگوں کا پلان کیا ہے کہ جی ویکسینیشن تیز تر کرائی جائے؟ دیکھیں, کل وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ صاحب کے ساتھ جب میٹنگ تھی تو اس میں کمشنر کراچی نے بھی اور وزیر موصوف نے بھی یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ اب ہماری جانب سے ویکسینیشن کا عمل تیز ہوگا. یعنی اگر مارکیٹوں کی بنیاد پر تاجر, ملازمین یا مارکیٹوں میں کام کرنے والے لوگ وہ ویکسینیٹ ہونا چاہیں تو ہم بھرپور ان کی مدد کریں گے. تو ہم نے مارکیٹوں میں یہ کام شروع کیا ہے کہ دیکھیں اس وقت ہمیں 2 چیلنجز کا سامنا ہے. ایک تو یہ کہ ایک ریبر بڑی تیزی سے ملک دشمن پھیلا رہے ہیں یا ملک کے کچھ نادان دوست پھیلا رہے ہیں جو ویکسین کو متنازع بنا رہے ہیں, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں خوفناک ایک شکل دکھا رہے ہیں. تو اس میں میڈیا کا کردار بھی ایک بہتر نظر آ رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس ابہام کو, اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسرا, ہم نے بھی اپنی اپنی مارکیٹوں میں میسیجز کے ذریعے اور لوگوں کو اویئرنیس کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ جتنا زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہوں گے اتنا ہی وہ کورونا سے محفوظ ہوں گے. جب وہ کورونا سے محفوظ ہو جائیں گے تو کورونا کی مثبت شرح کم ہوگی, اموات کی شرح کم ہوگی, اور ہم آئندہ بندش کی زد میں نہیں آئیں گے. یقیناً اگر حکومت اپنا وعدہ پورا کرے کہ وہ ویکسینیشن کی سہولتوں کو بہتر کرے تو پورے شہر کے تاجر, بلکہ میرا خیال ہے پورے صوبے کے تاجر, وہ بالکل تیار ہیں کہ وہ ویکسینیشن. بالکل, حکومت تو کوشش کرے گی, ظاہر سی بات ہے میجر رسپانسبلٹی حکومت پہ ہے, لیکن کچھ رسپانسبلٹی یہاں پہ تاجر اتحاد کے اوپر بھی ہے کہ بھئی آپ نے لوگوں کو جو نہیں لگوانا چاہتے انہیں لگوانی ہے, پھر آرگنائز کرنا ہے, پھر میک شور کرنا ہے کہ اگر ویکسین ہیزیٹنسی کہیں ہے تو وہاں پہ اس بات کو مکمل طور پہ انشور کیا ہے کہ ویکسین لگے, خاص طور پہ سروس انڈسٹری پہ جہاں پہ لوگوں کو جانا ہے. تو یہ اٹس اے 2 وے روڈ. حکومت تو جو بھی کرے گی, آپ لوگوں نے بھی بڑا زور لگانا ہوگا کیونکہ 15 دن ہے آپ کے پاس. انشاءاللہ اگلے 15 دنوں میں آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ تاجروں نے کس طرح ایک ویکسینیٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ ہمارے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے سہولت بھی تو ہو, ارینجمنٹ بھی حکومت کا بہتر ہونا چاہیے. اگر ہم لوگوں کو لے کر جائیں ویکسینیشن کے لیے اور وہ سہولت ہی موجود نہ ہو, جس طرح ماضی میں ایک پینک ہو گیا تھا اور ہم نے دیکھا ماضی قریب میں کہ ویکسین ہی دستیاب نہیں, تو پھر تاجروں پر تو کوئی دوش نہیں دینا چاہیے. لیکن 15 دن بہرحال اس لیے بھی کم ہے کہ سینٹرز پر لوڈ زیادہ ہے, عوام کے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں, اور ایک شعور بیدار ہوتا جا رہا ہے. لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جس ملک میں SOPs پہ عمل کیا جائے گا, حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے, لوگ عمل کریں گے, تو انشاءاللہ ہم بھارت جیسے بحران سے بچ جائیں گے. SOPs پہ عمل درآمد کرانا obviously حکومت کی ذمہ داری ہے. اگین میں کہتی ہوں کہ زیادہ بوجھ انتظامیہ کو اٹھانا ہوگا, لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ پھر جیسے ہی آسانیاں ہوتی ہیں, چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں, ابیوز شروع ہو جاتا ہے, وقت کا بھی, SOPs کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی اگر یہ خاص طور پہ جو ایسی جگہ جہاں سروس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے, جہاں بہت زیادہ لوگوں نے جمع ہونا ہوتا ہے, وہاں پہ ابیوز کیا جاتا ہے یہ جو بھی آپ لوگوں کو انسینٹیو دیا جائے اس کا. اس کو کیسے انشور کریں گے؟
دیکھیں جہاں تک مارکیٹوں کا سوال ہے تو مارکیٹوں میں اتنا زیادہ رش ہے نہیں. مارکیٹوں میں دیکھیں ایک دکان ہے اس میں 3 سے 4 لوگ تو دکان کے سٹاف مالک ہوتا ہے, خریدار تو اکا دکا ہی ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر اجناس کی مارکیٹیں ہیں, فروٹ منڈی ہے یا وہ جگہ جہاں گوشت سبزی کی مارکیٹ ہے, ایسی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ازدحام ہے, اس کو تو ہم نہیں روک سکتے, وہ ہمارے انڈر میں تو نہیں ہے. یہاں حکومت کو چاہیے کہ اپنی رٹ قائم کرے, اپنے اداروں کو پار کرے. جب حکومت انہیں روک دے گی تو یقیناً بہتر صورتحال ہوگی. بہت شکریہ عتیق میر صاحب, بہت شکریہ. 15 دن ویکسینیشن کے لیے کم ہے, لیکن بہرحال اس میں تاجر برادری کو حکومت کا ہر حال میں ہاتھ بٹانا ہوگا, کیونکہ ویکسین ہی لانگ ٹرم کووڈ سے بچنے کا طریقہ کار بھی ہے اور زندگی واپس نارمل کی طرف لوٹے گی. اس کی کنجی بھی ویکسین کے ہاتھ میں ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. پولیو ویکسین کتنی متاثر ہوئی کووڈ سے, اور پاکستان کا اس دفعہ کا رپورٹ کارڈ کیا ہے پولیو کا, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں پولیو کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اس دفعہ جو ہمارے پاس یہ ڈیٹا سامنے آیا ہے یہ کافی انکریجنگ ہے. سال 2020 میں اگر ٹوٹل پولیو کیسز پاکستان میں دیکھے گئے تھے تو وہ 84 تھے, 84, اور ابھی تک آدھا سال گزر چکا ہے. پاکستان میں صرف ایک پولیو کا کیس سامنے آیا ہے اور وہ بلوچستان میں. آئیڈیلی تو یہی ہوتا کہ پولیو ہے وہ ختم ہو جائے, لیکن اگر 84 سے 1 پر بھی آیا ہے یہ اس سال تو ایک بہت بڑی ایک اکمپلشمنٹ ہے. اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے اور سے زیادہ لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو کمپلیٹلی پولیو کے قطرے پلوائیں. ڈاکٹر اقبال میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نیشنل ممبر ہیں یہ جو نیشنل ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ فار پولیو, اس کے لیے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ماشاءاللہ اتنا اچھا ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سٹیپ آیا ہے جو کیسز پچھلے سال اور اس کے دوران بہت مارک ڈفرنس ہے. کیا فرق ہے اس دفعہ پچھلے سال سے؟ ماشاءاللہ میرے خیال سے یہ کہنا چاہیے کہ شکر الحمدللہ ہم اس منزل پہ پہنچے ہیں جو ہمیں اپنی جو کہنا چاہیے منزل نظر آ رہی ہے. اور بدقسمتی سے ایسے 2-3 مرتبہ ہم قریب آ کر پھر پلٹ گئے ہیں بدقسمتی سے. مگر اس سال جو اور اچھی بات نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انوائرمنٹل سیمپلز لیتے ہیں. انوائرمنٹل سیمپلز گٹر کا پانی, فضلہ کا پانی, ویسٹ کا پانی, اس میں ہم سیمپلز لیتے ہیں پورے پاکستان سے, اور اس میں جو پرسنٹیج آ رہی ہے پولیو وائرس کی ڈیٹیکشن کی وہ بہت کم آئی ہے. تو اس لیے یہ اور امید افزا نشانی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں آگے کہیں منزل نظر آ رہی ہے اور اچھی منزل نظر آ رہی ہے, جس کے لیے ہمیں بہت عرصے سے تھا کہ ہم بھی آخر اس ملک ان ممالک میں شامل ہو جائیں جو پولیو کو شکست دے چکے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, لیکن اس دفعہ چیلنجز بھی بہت ہے. کووڈ بھی ہے, پھر ہیزیٹنسی اس وجہ سے بھی تھی. اس دفعہ یہ کووڈ کے ہوتے ہوئے بھی کیسے کنونس, کیا پیرنٹس کنونس زیادہ ہوئے ہیں یا ان تک ریچ بہتر ہوئی ہے؟ اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں آپ کے نزدیک؟ اس کے پیچھے عوامل میرے خیال سے کووڈ نے بھی ہماری مدد کی ہے. اچھا. کیونکہ کووڈ نے ایک خوف بٹھایا اور لوگوں نے صفائی کے اندر ہاتھ, پانی, کھانا اور باہر کا کھانا بند کر دیا اور آنا جانا کم کر دیا. تو نتیجتاً جو گھر کے اندر صفائی ہو سکتی تھی, پانی ابالا جا رہا تھا, تو یہ ایک گھروں کے اندر یہ تھوڑی سی تبدیلی آئی, مثبت تبدیلی آئی. دوسری بات, اٹھنا ملنا جولنا اسکولوں میں, ڈے کیئر سینٹرز میں, پارکوں میں بچوں کا آنا جانا اور ان جگہوں پہ کھیلنا جہاں پہ کنٹیمنیٹڈ واٹر کی سلسلہ ہو وہ کم ہو گیا. پھر کووڈ کی وجہ سے ویکسینیشن کی ڈرائیو میں بھی تھوڑا زور رکھا. پہلے ذرا کمی آئی مگر پھر سب نے مل کے جوش کھا کے اس میں آگے بڑھ کے حصہ لیا. تو نتیجہ کیا ہوا ہے کہ ویکسینیشن کی ڈرائیو میں بہتری آئی ہے. پہلے ہمارا جو کوریج تھا وہ گر گیا تھا کووڈ کے شروع کے دنوں میں. اب لاسٹ ایئر کے آخری دنوں میں, مہینوں میں اس کے اندر ڈرائیو چلی اور ہم واپس جو ہمارا اپنا پرسنٹیج تھی اس سے بھی بہتر کوریج ہو گیا. اور میرے خیال سے اس ٹائم پہ ہم آگے جا رہے ہیں اور اچھا جا رہے ہیں. تو روٹین امیونائزیشن جو ہے نا وہ اس کے اندر بڑی مدد کرتی ہے اور وہ ہو رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ہمارا پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے یہ ٹیبل آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. اس پہ جو یہ نمبر لکھا ہوا ہے 84 سے ہم 1 پر آ گئے ہیں. اللہ کرے کہ سال کے باقی مہینوں میں بھی یہ نمبر جو ہے زیادہ نہ بڑھے. یہ مارکڈ ڈفرنس ہے اور یہ کیسے ہوگا اگر اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں گے, صفائی رکھیں گے. یہاں تک پہنچ گئے ہیں, پاکستان کو پولیو فری بھی ہم
ہم کر سکتے ہیں. تعاون کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.